सूरह बकरा आयत नंबर 186 उसके अंदर जब अल्लाह खुद अपने बंदे से कह रहा है कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरी बाबत पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। मुसन्नफ अबी इब्न शैबा में और सुनन कुबरा बैल हकी के अंदर मौजूद है। सहाबा इकराम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कब्र के ऊपर जब हाजिर होते हैं, आम की बात इस तरह है कि इमाम नसाई ने कब्र वाले चैप्टर में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मेरी कब्र पे आके सलाम पढ़ता है। दूसरी रिवायत जो है ना उसमें मरवान असुदी जो कि कज़ाब रावी है, मरवान असुदी दूसरी जो रिवायत है, पहली रिवायत का मैंने आपको बता दिया वो कमज़ोर है। अस्सलामु अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद या हय्यु या क़य्यूम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कब्र रसूल के ऊपर हाज़िरी का तरीका, और इसी के अंदर आपके काफ़ी सारे जो सवालात होंगे उनके आपको जवाबात भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। छोटी सी वीडियो होगी आज की, मैं बड़ा शॉर्ट सा आप लोगों को मोटा मोटा समझाऊंगा, काफ़ी हद तक आप लोग क्लियर हो जाएंगे। मेन जो चीज़ें हैं कब्र रसूल के ऊपर हाज़िरी का तरीका। तो जी मुसन्नफ अबी इब्न शैबा में और सुनन कुबरा बैल हकी के अंदर मौजूद है। सहाबा इकराम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कब्र के ऊपर जब हाजिर होते हैं तो कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसके बाद अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। ठीक है, बाकी इसके ये तो हो गया ना सलाम। अब दुरूद और सलाम पढ़ना उधर जाके, जो दुरूद है ना वो तो इस तरीके से है कि जब आप लोग दुरूद पढ़ते हैं आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे या आप लोग वहाँ पे हाजिर हो के आप लोग पढ़ेंगे, तो वो उसका जो सवाब मिलेगा आपको वो एक जितना ही है, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। कि अगर आप लोग ये कहे कि जी मतलब कि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, मैं अकीदत जो एक होती है ना कि दिल से एक्स्ट्रा ही बात करनी, वो वाली बात नहीं है। जो चीज़ साबित है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ें या यहाँ पे आप लोग पढ़ें, वो हुजूर तक पहुँच जाता है, उसका आपको सवाब मिलता ही मिलता है। ठीक हो गया जी। आगे बात आती है सलाम की। तो सलाम की बात इस तरह के कब्र वाले चैप्टर में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मेरी कब्र पे आके सलाम पढ़ता है अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब यहाँ से अब हम लोग अगर सलाम पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे जाके जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो सी है ना प्रोटोकॉल ये जो मिलेगा ना ये उधर है, वो वाला ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कोई आवाज़ आएगी। ये सब मतलब कि पर्दे में होता है, मगर आप लोगों का सलाम का जवाब मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हमारा दुरूद सलाम सुनते हैं? सलाम का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो दुरूद है अब उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बताता हूँ, तो वो सुने। ये एक रिवायत है और काफ़ी कमज़ोर रिवायत है। ये एक रिवायत है, ये इसके अंदर आमश मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहे हैं और समात की तस्हीह नहीं है। दूसरी रिवायत जो है ना उसमें मरवान असुदी जो कि कज़ाब रावी है। मरवान असुदी दूसरी जो रिवायत है, पहली रिवायत का मैंने आपको बता दिया वो कमज़ोर है, और दूसरी जो सी है उसके अंदर है मरवान असुदी जो कि कज़ाब रावी है। कज़ाब यानी झूठा, जो कोई लोगों को अब नहीं भी पता बीच में से वर्ड के मतलब, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता ताकि हर बंदा समझ सके। और जो ये हदीस ली गई है वो सुनन कुबरा बैल हकी से ली गई है, ये मरवान असुदी वाली। ठीक है, जबकि इमाम बई हकी ने साथ ही लिखा है कि इसके अंदर एक झूठा रावी है, वो उन्हीं की बुक में लिखा हुआ है, और उसके अंदर साथ में उन्होंने खुद फिर ये भी लिखा है कि इसके अंदर एक झूठा रावी है जिसने ये रिवायत पेश की है। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर हमारा 3। और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी कोई आम बात नहीं है, इसके ऊपर आ जाए कि इसकी कितनी अकीदत है, क्या फजीलत है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कि जिस तरह आम कब्रें होती हैं और उस तरह ही आप लोग उधर भी जाएंगे और आप लोग उधर ऐसे करेंगे, तो वो ऐसे मामलात नहीं हैं। ये अगर इस दुनिया में कोई सबसे मुबारक,
سب سے افضل اور سب سے زیادہ افضل کوئی جگہ ہے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے وہ۔ میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں گا، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اگر ہم لوگ کہیں نا تو وہ بات تھوڑی سی جسے کہہ لو نا ایک سلیبس سے باہر ہو جاتی ہے، مگر دعاؤں کی قبولیت کی وہ جگہ وہ اتنی افضل جگہ۔ آپ لوگ ادھر جائیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لوگ درود بھیجیں، ان کے اوپر درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں کی کوئی جائز حاجتیں ہیں، ٹھیک ہے، ضرور جو بھی آپ لوگ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے وہ آپ لوگ مانگیں جی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور دعاؤں کی وہ قبولیت کی جگہ ہے، اس سے افضل جگہ نہیں ہے، اس جس کو کہہ لینا کہ انگلش میں کہہ لو پلانٹ ارتھ پہ، اور اس طرح یہاں پہ کہہ لو پوری زمین کے اوپر۔ اور وہ تو ایک جسے یہ کہہ لینا وہ تو ایک جنت کا ٹکڑا ہے، وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ بخاری اور مسلم میں تو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ بخاری میں بھی موجود ہے یہ حدیث، اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے، صحیح مسلم جو کتاب ہے اور بخاری مسلم۔ اگر اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا بالکل ہی نالج نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بڑا ایکسپلین کر کے نا تھوڑا سا باتوں کو بتاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر سمجھ لیا کریں تو وہ تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ لوگ بس اتنا جان لیں، اس دنیا میں کوئی سب سے مبارک جگہ ہے نا تو وہ قبر رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے نا وہ ہے، قبر مبارک کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اب وہاں پہ جو دعا مانگنی ہے نا ہم نے، وہ دعا کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر وسیلہ دینا چاہتے ہیں تو وسیلہ شرک نہیں ہے میرے بھائی، وسیلہ شرک نہیں ہے، مگر یہ دعا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ کے وسیلہ دے رہے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے دعا مانگنے کا، ایسا نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کا دل کرتا ہے آپ لوگ دے بھی سکتے ہیں تو شرک نہیں ہے یہ۔ اور رسول اللہ کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ باقی یہ جو آپ لوگ اب اگر کوئی صوفیاء کا وسیلہ دیتے ہیں نا اللہ کو، تو وہ اب ویسے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یہ، مگر یہ دعا مانگنے کا ٹھیک طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ اللہ جب کہہ رہا ہے اپنے بندے کو، میں وہ سورہ جون سی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اس کے اندر جب اللہ خود اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ صرف اتنا نہیں کہہ رہا کہ میں سنتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب تک دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر رہ نہیں جاتا، تو آگے یہ ہے کہ اور ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ یقین رکھیں۔ تو یہ اب جب ہم لوگ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم جب بھی مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تو پھر تم لوگ جا کے کسی اور سے سفارش ڈالو، اس سے جا کے کہو کہ جی ایسے تو ویسے ناپسندیدہ باتوں میں آ جاتی ہے یہ بات۔ کیوں؟ دیکھیں جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں نا، اگر ہم ان میں سے کسی کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں نا، اگر وسیلے والی بات دیکھیں، میں ویسے تو اس چیز کو میں اپنی بات بس کنکلوڈ کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ میں اسی معاملے کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ابھی حدیث بھی بتاؤں گا، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر کر دے گی اگر آپ لوگ کلیئر کرنا چاہیں گے تو، کیونکہ دیکھو بندہ خود جب تک چاہتا نہیں ہے نا، کوشش نہیں کرتا بات کو صحیح کو جاننے کی۔ اب ایک بندہ اس کو بات بتائی جا رہی ہے تو وہ آگے سے یہ کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے پتا ہے، جو مجھے پتا وہ ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ تو سمجھ میں کیسے آنے لگی اس کو بات۔ اب بات اس طرح ہے کہ اگر یہ جو وسیلے والی بات ہے، اگر آپ کا زیادہ دل کرتا بھی ہے نا، تو آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈال لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اندر شرک نہیں ہو جائے گا یہ۔ مگر اگر آپ لوگ صوفیاء کا وسیلہ ڈالتے ہیں یا اس طرح کر کے آپ لوگ وسیلہ ڈالتے ہیں تو وہ بات بھائی کسی طرح بھی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے یہ سن لیں، اب میں آپ لوگوں کو اب یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو تھی میں آپ کو بتانے لگا تھا نا، یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو رہ گئی تھی وہ بھی آپ لوگ بیچ میں، اگر میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دی ہے تو ذرا نا اور ذرا کلیئرلی ہو جائے گا کام۔ ہم لوگ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے وہاں پہ سلام پڑھنا ہے، ہم نے درود پڑھنا ہے، ہم نے دعا پھر اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر آپ لوگ وسیلہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وسیلہ دے سکتے ہیں، وسیلہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، مگر
اس کے ساتھ ساتھ جو بات آتی ہے کہ ہم لوگ ادھر جا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے، ہم ان سے نہیں مانگ سکتے، پھر یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہوگا پھر کیوں؟ اس کے اندر یہ بات ہے، دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتانی تھی نا، یہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ہے، یہ بات بھی کلیئر ہوگی، اس لیے میں نے اس کو بھی بیچ میں لے لیا۔ ہم لوگ ان سے نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اب سن لیں ماں باپ کو حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1010، 1010 نمبر حدیث ہے بخاری کی جی۔ تو حدیث سن لیں جی۔ حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر فاروق، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ، یہ تب کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو پہلے تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، اور ان کو مطلب اپنا وسیلہ بناتے تھے۔ وسیلہ، اب وہ وسیلہ اس طرح سے وسیلہ بن رہا ہے۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان لیں۔ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے سفارش کروانا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ وہ کوئی اور اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش۔ تو وہ جب زندہ تھے تو وہ اس دنیا میں موجود تھے، وہ زندہ ابھی بھی ہیں، مگر وہ اب اور طریقے کے معاملات سے ہیں۔ وہ یہ جو ان سے تھی یہ چینی اس دنیا سے ایگزٹ ہو چکے ہیں، اب اس دنیا سے وہ اپنی جو ان تھی آگے کی جو ہے نا ادھر وہ جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، آگے کے اور معاملات دیکھیں نا۔ وہ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں جی۔ تو وہ اس کے اندر حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی جب پہلے جب کوئی بھی ہم لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب جب وہ ہم میں نہیں ہے تو وہ پھر اگر ایسا ان سے اگر ابھی بھی وہ دے سکتے، ٹھیک ہے، یا ان سے مانگنا اگر جائز ہوتا، اگر ان سے مانگنا جائز ہوتا اور اس کے اندر کوئی وہ نہ ہوتا، منع نہ ہوتا، یا مطلب کہ یہ گناہ نہ ہوتا، یا کوئی مطلب، تو پھر وہ قبر رسول کے اوپر جاتے سیدھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے تو وہ اپنی دعا کرتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، اور اس طرح کر کے وہ ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے چچا کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور پھر ان کے چچا نے پھر دعا کی۔ بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے کہ ان سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، میرے پیپرز ہونے والے ہیں تو دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو بارش کا مسئلہ بنا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے پھر دعا کی، اور اس کے بعد آگے سے انس جو تھے نا انہوں نے آگے سے یہ حدیث سے آگے اینڈ کے اوپر ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اور پھر جو بارش برسی اور پھر خوب ہی برسی، کہ مطلب کہ پھر بارش ہوئی اور بہت ہی ہوئی، تو وہ اللہ نے ان کی سن لی، دعا انہوں نے کی، تو وہ حضور کی قبر پہ نہیں گئے میرے بھائی۔ تو یہاں سے یہ بھی ہے، آپ لوگ ادھر بھی جائیں گے تو آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آپ مانگ سکتے، اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ وسیلہ پھر بھی اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم لوگوں کے جو بھی آگے سے حاجت ہے فلاں فلاں یہ پوری فرما دے، جو بھی آپ لوگ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ بن گیا ہے تو یہ حل کر دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، آپ حضور کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ادھر جا کے اگر آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کے اوپر آپ لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق راستہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور اگر میرے منہ سے جانے میں انجانے میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا ایسا کوئی بھی بات اگر نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں سے ہی معاف فرما دے۔ تو جی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔